अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्वियसली मंसूर एजाज का जो मेमो के स्कैंडल है उसके हवाले से। कल तक ये लग रहा था कि गालिबन शायद वो पाकिस्तान ना आए और उनके जो ऑपोजिट जो उनके जो हुकूमत के जो वकील हैं, जो हुसैन हक्कानी के वकील हैं, उनका कहना यह था कि वो अब नहीं आएंगे और इसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आज की जो कार्रवाई थी अभी शाम में, उनमें उसमें यह पता चला है कि जनाब 9 फरवरी की तारीख रखी है और यह भी कहा गया है कि जो कमीशन के सेक्रेटरी हैं वो उनको जहाज तक रिसीव करने जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। डेफिनेटली इस चीज को भी है, तो लिहाजा इस पर मजीद अब मोहलत मिल गई गवर्नमेंट को। जो एक केस गर्म हो रहा था टिल 9 फरवरी, इसको एक टाइम पीरियड मिल गया। दूसरी आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जनाब गिलानी साहब की, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की, डीजी आईएसआई जनरल अहमद शुजा पाशा की और फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर की, जिसमें अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत की गई है। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें शायद ये इशू जरूर ज़ेर बहस आया होगा नेटो की सप्लाई के हवाले से। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों को जी आपसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर इस्माइल वलीदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, JUI F से इनका ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब उमर खान शेरज़ई साहब, मेंबर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी MQM के और साबिक सफीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी आशरा इस प्रोग्राम में। और हैदर अली शाह साहब, ANP से शाह साहब का ताल्लुक MNA है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शाह साहब। भाई साहब, पहले तो बात शुरू कर लें मेरे ख्याल में थोड़ी सी आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग की जो कि हुई आर्मी चीफ के माबैन और प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर भी और DGI से, और उसमें यह कहा गया, जो उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी बाहर आई, कि जनाब अफगानिस्तान के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। अब एक ऑप्शन यह है कि जनाब अगर ये नेटो की सप्लाई के हवाले से मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों से बात चल रही थी कि शायद हुकूमत यह फैसला करे कि इसको दोबारा से, और फिर आज कैमरून मंटर से भी मुलाकात हुई है फॉरेन मिनिस्टर की, क्या मौकफ होगा आपकी पार्टी का सर इस हवाले से? बेसर साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो आज एक अहम इशू जो आपने अभी फरमाया कि एक अहम मीटिंग हुई है, तो मैं समझता हूं कि हमने पिछले अदवार में जो हमारा खारजा पॉलिसी था वो इंतहाई इसमें बहुत सारे मसाइल थे और वो एक पार्लियामेंट से, कौम से उनका कोई इख्तियार या उनका मंजूरी नहीं दी गई थी। हर दौर में तसलसल के तौर पर अमेरिका से और जो भी मुआहदा किए गए कौम से उनको छुपाया गया। मेरा ख्याल पहली दफा है कि कौम ने इसको बाकायदा एहतजाज किया और ये वजीर आज़म मजबूर हुआ और पहली दफा नेटो सप्लाई को उन्होंने बंद की और शमसी एयरपोर्ट को भी उन्होंने खाली करवाया। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पाकिस्तान के पास इतनी जुर्रियत नहीं है हमारी हुकूमत में, ये दिखाने के हैं और ये किसी वक्त रिवर्स करेंगे। तो वक्त आ गया कि उस वक्त मैंने कहा रेमन डेविस के हवाले से मैंने राना सलाउल्लाह को कहा था, उसने कहा जी किसी सूरत में इस मुस्तस्ना नहीं है, इसको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है और ये हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने उनसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में फिर आपसे बात करूंगा कि जब आपके मामलात आगे तय होंगे फिर आप इसको बाइज्जत तरीके से छोड़ेंगे। बात वही हुई। तो जो आज की मीटिंग हुई, मैं समझता हूं कि अब मामला उस हद तक चली गई है कि अगर हमारे इदारों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी आर्मी ने, हमारे इदारों ने अगर इसको इस हवाले से छोड़ दी, इजाजत दे दी, तो मेरा ख्याल फौज इस पर एहतजाज भी करेगी और पार्लियामेंट भी, दोनों ऐवानों को इसमें एतमाद लेना चाहिए। और हमारे जो खारजा पॉलिसी है अमेरिका के साथ, आप अरसर नो जो सलामती का जो कमेटी है और हमारे जो खारजा पॉलिसी के जो कमेटी है, और दोनों हाउसेस को बिल्कुल मशवरे में शामिल करके अरसर नो जो हम अपना खारजा पॉलिसी जो बनाएंगे अमेरिका से, वो हम तय करें, पूरी कौम का उसमें एतमाद हासिल हो। ठीक, यहाँ पे ब्रेन साहब एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, अपने दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे इस हवाले से। जस्ट एक शॉर्ट ब्रेक है जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शहजाद साहब, ये फरमाई का भी बात हुई, वलीदी साहब ने भी कहा कि जनाब ये तो होना ही था, ये एक्सपेक्टेड था कि कितना अर्सा हम रोक सकते थे नेटो 26 नवंबर के उस वाक़े के बाद जो सलाला चेक पोस्ट का हुआ। लेकिन आज मीटिंग हुई और 3-4 दिन से बात, जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा, कि सामने आ रही थी, गालिबन ये करना पड़ेगा। अभी सर हमारी पाकिस्तान की टूवर्ड्स अफगानिस्तान एंड टूवर्ड्स अमेरिका क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? बात यह है कि एक तो अफगानिस्तान इज आवर नेबर,
افغانستان سے ہمیں جتنا فائدہ مل سکتا ہے یا افغانستان کو ہم سے جتنا فائدہ مل سکتا ہے وہ کسی دوسرے ملک سے نہیں مل سکتا. اٹ از آور امیجیٹ نیبر. اور ان کی جو تکلیف ہوتی ہے, ان پہ جو مصیبت آتی ہے, سرٹنلی وی شیئر دیٹ. تو اس وجہ سے ہمیں بہرحال افغانستان کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے. یہ ہماری مجبوری ہے. وی ہیو ٹو, بیکاز اٹ از آور کلوزسٹ نیبر. اور جیسے میں نے کہا کہ جتنا فائدہ افغانستان سے ہمیں مل سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جتنی بھی ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہو گئی تھیں, دس بارڈر واز ایبسولوٹلی سیف. وی ور ناٹ بادرڈ کہ بھائی یہاں چونکہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کی طرفداری نہیں کی. تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. آدھی فیملیز افغانستان میں ہیں, آدھی فیملی پاکستان میں ہیں. تو وہ تعلقات بھی اپنی جگہ پہ بڑے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. تو افغانستان کے ساتھ تو ہمیں لامحالہ تعلقات رکھنے پڑیں گے. باقی نیٹو سپلائی کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس وقت جو بھی پارلیمنٹ ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے اس معاملے میں قوم کو وہ قبول کرنا چاہیے, اس لیے کہ اٹ ول بی دی کلیکٹو وزڈم آف دی نیشن. ٹھیک. تو اس وجہ سے اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ اب سپر پاور ہے اور جو کچھ امریکہ کہتا ہے سارا یورپ بھی اسی کو فالو کرتا ہے. اور چونکہ نیٹو بھی اس میں انوالو ہے جس میں سارا یورپ ہے, تو اس لیے ہمیں بڑے احتیاط سے ان معاملات کو ہینڈل کرنا ہے کہ ہماری اپنی نیشنل ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہے, اور ساتھ جو ہے مطلب سپلائی بحال کی جائے لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ, اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ وہ اس قسم کی جو ہے بیلیگرنٹ ایگریشن دوبارہ نہ ہو. ٹھیک. حیدر علی شاہ صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ نہیں, جس طرح شرزئی صاحب نے کہا, کیونکہ اس پہ تو کام ہو رہا ہے باقاعدہ, اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو, تمام 2-3 مہینے سے اس پہ کام کر رہی ہے. کہ پہلے تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاہدے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں. ان کے ساتھ پتہ چلا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا, زبانی جمع خرچ پہ تمام چیزیں چل رہی تھی. تو کہاں وہ وقت کہ صرف زبانی جمع خرچ یا ایک ٹیلی فون پہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور کہا یہ وقت کہ تمام پارٹیاں بیٹھی ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھی ہیں اور ایک ایک شک کو لے کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے, اس میں ہمارا نقصان کیا ہے. تو میرے خیال میں اب دنیا میں تنہا تو ہم رہ نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے بھی یورپی منڈیوں تک جانا ہے, ہم نے اب امریکہ کی منڈیوں تک جانا ہے. اگر ہم اس کے اب تکلیف میں ہے, بہت سخت تکلیف میں ہے کہ ہم اسے کہو کہ آپ کے لوگ ادھر ہیں اور ہم اس کو کوئی چیز بھی اب سپلائی کرنے نہیں دیں گے, تو پھر اس کا بھی ریئیکشن ہوگا. اس لیے اس دنیا میں اس طرح تنہا نہیں رہا جا سکتا. لیکن اگر ایک بات ہو جائے پارلیمنٹ کے تھرو اور پھر پارلیمنٹ اس پہ متفق بھی ہو اور متحد بھی ہو, تو وہ قوم کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اور قوم اگر سخت بھی ہوگا تو امریکہ بھی اس کے آگے گھٹنے ٹھیک دے گی, کیونکہ کسی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہے, تمام پارٹیوں کا فیصلہ ہے. اس میں اپوزیشن, آپ سب نے کی جو اپوزیشن جماعتیں نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ادھر بھی سیاست کریں گے اس کے اوپر بھی؟ نہیں, سیاست اس کو کرنے نہیں دیں گے نا, کیونکہ جو باقی جتنے لوگ ہیں ایک ایک شک پہ اگر بات ہو رہی ہے تو کس طرح اس کو اگنور کر سکتے ہیں کہ یہ اب 2 مہینے سے اب شامل بھی ہے, ایک ایک چیز پہ بات بھی ہو رہی ہے. اور ان لوگوں کے جو کمیٹی بنائی گئی ہے تو ان سے پوچھ کے بنائی گئی ہے. یعنی کہ یہ جتنے بھی اب جتنے بھی اس کے آرٹیکلز ہوں گے, شکیں جو ہوں گی, اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی اور پروز اینڈ کونز اس کے دیکھے جائیں گے. یعنی کہ اب رولز آف انگیجمنٹ جو ہم کہتے تھے ہمیں چینج کرنے, یہ وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی یہ بھی اس طرح فیصلہ نہیں کرے گی. اب 30 جون کو پارلیمنٹ کا جائنٹ سیشن ہوگا, اس میں پاس کیا جائے گا. جو اس میں نقائص ہوگی تو تمام پارٹیوں والے اس پہ بحث کریں گے. جی, تمام بحث کے بعد یہ اگر فیصلہ ہو جائے گا, یونانیمسلی اگر ہو گیا, تو تمام دنیا کو اچھا میسج جائے گا کہ یہ ایک ساورن ملک کی جو ہے نا ایگریمنٹ ہے کسی اور ملک کے ساتھ. تو اس کو میرے خیال میں دنیا بھی اپریشیٹ کرے گی. اور ہمارے جو ابھی یہ چیز پبلک کریں گے جی, یہ جو بھی اگریمنٹ ہوگا جس کے اوپر سب لوگ اگری کرتے ہیں, اگر اس کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں, یہ تو ان کیمرہ نہیں, یہ تو اوپن ہے جی, اس میں تو ایسا کوئی مسئلہ پیپل شوڈ نو, لوگ بڑا کنسرن کرتے ہیں. اچھا سر, آپ بحیثیت سفیر بھی رہے ہیں
اور obviously بڑا ایک امپورٹنٹ امبیسڈر، ایک بہت بڑی آپ کی حیثیت ہوتی ہے جو دوسرے ملک میں آپ ہوتے ہیں. سر تھوڑا سا چونکہ آپ سعودی عرب میں رہے ہیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب افغانستان میں سعودی عرب کا بھی کمل دخل ہے ڈیفینیٹلی، کافی ان کی حساب کتاب. دوسری جو مین چیز اس وقت کنسرن بن رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے بھی بہت زیادہ تھریٹ ہو رہے ہیں، جو امریکہ کو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نیوکلیر فیسلٹیز، لیکن وہ اسکیٹرڈ نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ایران کی. سر اس خطے میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایران اور سعودی عرب کے مابین جو اس وقت ایک رفٹ نظر آ رہی ہے، obviously اس میں امریکہ کا اپنا ایک رول ہے اور ایجنڈا ہے، وہ خطے کے لیے زیادہ خطرناک ہے ایون سعودی اپنا افغانستان سے بھی؟ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ جو رفٹ ہے وہ تو اسلامی دنیا کے لیے بہت ہی دو بڑی طاقتیں ہیں جناب، خطرناک قسم کا معاملہ ہے. لیکن جہاں تک میں نے سعودی عرب میں سرو کیا ہے، سعودی لیڈرشپ جو ہے نا وہ کسی بات کا جو ہے نا وہ جذبات میں فیصلہ نہیں کرتے. اچھا، سعودی لیڈرشپ بڑا سوچ سمجھ کے سارے پروس اینڈ کونس دے کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اور میرا خیال نہیں ہے کہ سعودی عرب کسی بھی سٹیج پہ یہ چاہے گا کہ وہ ایران کے ساتھ کنفرنٹیشن کر لے. یہ سعودی عرب کی بالکل پالیسی نہیں ہے. ان کو ضرور کنسرن ہے، اور اس سلسلے میں میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ کوئی ان کے درمیان میڈیشن ہو جائے، کوئی گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی اختیار کی جائے تاکہ ان کے درمیان فی الحال جو تناؤ ہے ان کے تعلقات میں وہ کم ہو جائے. لیکن سر اس سے پہلے میں بولی تھی صاحب ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ابھی ہم نے دیکھا جی عرب لیگ نے شام کے معاملے میں بھی بہت زیادہ ایکسٹرنل پریشر میں آ کر کے، ویسٹرن پریشر میں آ کر کے ان کے خلاف بھی بات کی اور کہا کہ الگ ہو جائیں، سیٹ سے ہٹ جائیں. یمن میں آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی ایگزٹ چاہ رہے ہیں ان کے بھی وہاں سے. ایران کی جہاں تک بات آ جاتی ہے، اگین ایران ابھی دیکھیں پچھلے دنوں جو ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے مابین، مطلب انہوں نے کہا جی 70 کے قریب ہم ان کو نئے F-15 دیں گے، ایگزسٹنگ 60 جو ان کو ہم لوگ دوبارہ وہ کریں گے، مطلب دیٹ واز لائک مور دین $35 بلین کا. اس سے پہلے بھی انہوں نے $87 بلین کا پیکج کی بات کی تھی. تو یہ پیٹرو ڈالرز ہی صحیح، لیکن ایک طرف تو یہ شو کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ایک اسرائیل کی جانب سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایران پہ کوئی اس طرح کی اسٹرائک ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو پاکستان کے ایک طرف افغانستان کا ایشو ہے، ایک طرف انڈیا کا ایشو، ایک جو بارڈر ہمارا ایران کے ساتھ ہے ادھر سے بھی پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی؟ میرا فرینکلی اسپیکنگ یہ خیال نہیں ہے. جو پاسٹ ہسٹری ہے آف ایران اینڈ اسرائیل ریلیشن شپ کہ کوئی ایسی اسٹرائک ہوگی، اگر اسٹرائک اٹ کین ناٹ بی این اوپن وار بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. ان دیٹ context it can become another third world war, which I don't foresee frankly speaking. لیکن یقیناً ٹینشن ہے، اور سعودی عرب جو جتنی بھی آرمز اینڈ ایمونیشنز لے رہا ہے، ہر ایک ملک کی سلامتی اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. لیکن سر ان کو تو کوئی تھریٹ نہیں ہے. عراق کے حالات جو تھے، ایک ملک تھا جس کے ساتھ ان کی پرابلمس تھی، وہ ختم ہو گیا نا، چیپٹر کلوز ہو گیا عراق کا. تو آپ دیکھیں عراق نے ہی حملہ کیا تھا، اگر کویت پہ کیا اس کے بعد 1-2 میزائل اسکڈ مار دیے تھے، تو سعودی عرب ہر ایک ملک کے اپنے سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، یقیناً ان کے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کون کون ان کا دشمن ہے، کون نہیں ہے، یا کہاں سے ان کو تھریٹ ہو رہی ہے. اب جو ریسنٹ پرابلمز بحرین میں ہو رہی ہیں، بحرین جو ہے وہ تو اٹ از دی بیک یارڈ آف سعودی عربیہ. They cannot afford any kind of unrest in Bahrain or any change of power in Bahrain, because that will destabilize Saudi Arabia. تو اس وجہ سے they have every right to procure arms and ammunitions. جس طرح ایران اپنی نیوکلیئر انرجی کو ڈیولپ کر رہا ہے، یہ ایران کا حق ہے. It is a sovereign country. ایسی باتیں تو پڑ گئی. ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں، میں اس پہ بھی تبصرہ لوں گا. ولیدی صاحب کا جسٹ ایک شارٹ بریک ہے جی. ویلکم بیک جی. ولیدی صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ خطے کے اندر جو افغانستان کے اندر صورتحال بن رہی ہے اور جو اوور آل پاکستان کو اس وقت پریشرز ہیں، ایک تو میں ڈیفینیٹلی پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کروں گا جو موجودہ الیکشنز کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں سے چاہوں گا بات کریں، میمو گیٹ کی، لیکن ابھی جو بات ہماری چل رہی ہے میں چاہوں گا اس پہ آپ بات کریں کہ افغانستان میں اب ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جناب 2014 تک یہ لوگ خالی نہیں کریں گے. یہ باتوں کی حد تک، کیونکہ اس میں CIA ورسز دی گورنمنٹ آف USA دیر کنسرنز ہیں ان کے.
آپ کو لگتا ہے کہ جائیں گے, چھوڑیں گے, یا پھر یہ اسی طرح ہی سلسلہ رہے گا, یا کچھ پرماننٹ یہاں پر کام کر جائیں گے؟ دیکھو فیصل صاحب, یہاں جو خارجہ پالیسی ہے, خاص کر پاکستان, یہاں جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کے مینڈیٹ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. وہ پالیسیاں ہم نہیں بناتے ہیں, ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں. کون بناتا ہے؟ اوپر سے امریکہ بناتا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. میں تو 12 سال سے ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں. یہاں اگر کسی کو منسٹر دفاع بنانا ہو, اس کی NOC آپ کو امریکہ سے لینا پڑے گا. کس واقعی یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بالکل. جب گوہر ایوب تھے اس وقت 98 میں, جب اس نے ایک بیان دیا امریکہ کے خلاف, تو اس کو فوری طور پر اس کو ہٹانا پڑا حکومت کو, اور پھر اس کو واپڑا منسٹری دی گئی. وہ ناراض ہو گیا, لندن چلا گیا. یہ تو تجربے میں ہے. یعنی کہ یہ جو ابھی ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, یہ بھی امریکہ کی مرضی. بالکل بالکل. ابھی جو قریشی نے تھوڑا بہت کہا کہ اس کو اس طرح نہیں ہے, ریمنڈ ڈیوس کو, وہ قربانی کا بکرا بنا گیا. یہ تو سب کو پتا ہے نا, یہ تو اس میں تجربے میں آتا ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جناب نہیں, وہ کہنے کے حد تک چھوڑ دو. باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہ امریکہ تمام دنیا میں, ابھی لیبیا کرنل قذافی نے کیا کیا تھا, اس کا کیا قصور تھا؟ اگر اس پر انہوں نے اٹیک کیا, اس کو ختم کر دی, تو سعودیہ کو چھوڑے گا؟ وہ ایک ایک کر کے اگر ہم متفق نہ ہوئے, متحد نہیں ہوئے, اور ہمارے پاس تیل ہے, گیس ہے, اور ہمارے پاس ساری دنیا ہے, دولت ہے. عربی گلف میں کتنے 42 کنٹریز ہے, مسلم کنٹریز. اگر سب ہم متفق نہیں ہوئے اور ایک الگ ہم نے ایک ریجن میں, مثلا ابھی ایشیا میں ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, اگر ان کو بڑھا کے اس میں جائیں ہم, جرمنی اور فرانس, ان کو بھی ہم وہ کریں دیں, ان کو انڈیا کو بھی شامل کریں, جب تک امریکہ کے بیلنس کوئی الٹرنیٹ قوت نہیں بنے گی. امریکہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ میں مسلط ہو جاؤں. ابھی عراق میں یونیپولر سسٹم ہے. اچھا, عراق میں جب اس نے حملہ کیا, اس کو کوئی جواز تھا؟ بعد میں کہا کہ جی میں نے غلطی کی, کوئی مجھے نہیں ملا. جو اٹیک کا کوئی ریزن نہیں تھا. دیکھو نا, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ افغانستان میں یہ ابھی شکست ہو کر جا رہے, لیکن پاکستان کو خراب کریں گے. ابھی جو مذاکرات چل رہے ہیں قطر میں, قطر میں جو اس میں عرب افغانستان کے لیے جو لیڈر ہے, ان کے لیے جو دفتر کھولا گیا ہے, تو یہ تھا کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے مذاکرات کر رہے تھے. ابھی تو آج کا جو ٹاپک ہے جو ملے ہیں, یہ بھی زیر پاس آیا ہے کہ ہم کیا کریں, کس طرح جو لیڈر یہاں کے وہ وہاں جائیں گے, الگ بات کریں گے, ہمیں شیئر کریں گے. وہ تو ایک اور سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ہوش کا ناخن لے اور عوام پر اعتماد کریں, جو بھی حکومتیں فیصل صاحب آتے ہیں پاکستان کی, گزشتہ حکومت بھی آج بھی, وہ امریکہ کی خوشنودی کے بغیر نہیں آتے, اور یہ سمجھتے ہیں جب تک امریکہ خوش ہوگا میرا کرسی بچے گا. اگر خوش نہیں, عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, عوام کا کوئی عوام کو نہیں پوچھتا ہے. بھئی عوام نے آپ کو اڑ دیا ہے. آپ ایران کو لے لیں, ایران نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کو کہا ہے کہ جی میں آزاد ہوں اپنے خارج. جب اسرائیل کو اپنے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا, ایٹمی قوت حاصل کرنے کا اجازت ہے, امریکہ کو کہا, تو مجھے کیوں نہیں ہے, میرا حق ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی جو مسئلے مسائل ہیں مسلم امہ میں, یہ خاص کر کے پاکستان میں, اس کی بنیادی جڑی امریکہ ہے. امریکہ, اور امریکہ کی انوالومنٹ پاکستان میں آپ تو دیکھیں نا, لوگر بل میں یا دوسرے معاملات, اس نے تو کیا کیا باتیں, ہم بیکاری ہیں. ہم آج کل اگر آپ ترکی نے جب اس کو ساتھ دیا, اس کے تمام لون رائٹ اپ کیا, اپنا کتنا شرائط منوایا. ہمارے پاس جب مشرف کو اس نے کہا کہ جی مجھے سپورٹ چاہیے, تو مشرف نے نہ کسی سے مشورہ کیا, یس سر آئی ایم ریڈی, فضائی بھی سپورٹ دیا اور زمینی بھی دیا. تو یہ ملک جب تک کہ ہم عوام ایک چیز اور فرمائیے گا, اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان پہ جاؤں, یہ بتائیے گا کہ یہ چیز تو پلان تھی کہ افغانستان میں امریکہ نے گھسنا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بات تو ایک بڑی کلیئر کٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ان کو حکومت بھی ایسی چاہیے تھی کہ پاکستان کی سپورٹ چاہیے تھی, 1 مین شو, ایک ہی بندے سے انگیجمنٹ کی جائے, خود گورا مانتا ہے نا, پارلیمنٹ ہوتا تو مسئلے مسائل ہوتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانے میں اور مشرف کو صدر بھی بنانے میں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنانے میں امریکہ کا رول تھا؟ میں نے کہا یہاں تو ہر چیز میں امریکہ کا رول ہے. یہاں جو بھی پالیسی ہوتے آج تک, اگر ابھی ایمان کریں, وہ ہمت کریں, پارلیمنٹ سے اس کو ڈیبیٹ کریں, پارلیمنٹ کی منظوری لیں, لیکن مجھے یقین نہیں آتا ہے بظاہراً پارلیمنٹ کی منظوری لیں گے, لیکن کریں گے وہی جو امریکہ چاہتا ہے, کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کیا کو رکھا ہے, ریمنڈ ڈیوس کو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ بھی ہم اس کو رکھیں گے, اس کو آپ آزاد کریں. ہمارا کوئی پالیسی نہیں ہے, ہم تو بھکاری ہیں, اپنے آپ کو بھکاری بنایا ہے, ہمارا کوئی خودداری نہیں ہے پاکستان میں. ہم اگر عوام کی قوت میں, فیصل صاحب اگر ہم اپنا یہ جغرافی حدود ہے ہماری اتنی اہمیت ہے,
बगैर हमारे दुनिया के सुपर ताकत का जान भी नहीं निकलता है, उनको बगैर हमारे गुजारे भी नहीं होते। ये बात है ना जी, वो भिखारी, वो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब तक सुपर ताकतें रूस हो, अमेरिका, जर्मनी, बर्तानिया, जब तक पाकिस्तान को राजी न करें इस खत्ते में, हमारी बॉर्डर को देखें, इंडिया इस तरफ है, उस तरफ चाइना है, इस तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, हमारी जरूरत है, लेकिन हम जो है ना अपने शराइत मनवा नहीं सकते। वजह यह है कि हमारे हुक्मरान आजाद नहीं है, वो अपने कुर्सियों को बचाने के चक्कर में। अवाम की आजादी है, वो अवाम का रिएक्शन है अमेरिका के खिलाफ। कल अगर आप जाए इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने अमेरिका की खुशनुदी मुशर्रफ के काप ने क्यों ने क्या था, वो शिकस्त खा गए। आप नए इलेक्शन में जा रहे हैं, जो अमेरिका के खिलाफ उठेगा वो जीतेगा। देखते शाह साहब, ये वाकई बिल्कुल बेबस है, पार्लियामेंट भी और सेनेट भी, और कोई नहीं सकता, अमेरिका ही अमेरिका हर तरफ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो फख्र करता हूँ, इस दफा जो बात हुई है, हमने मुशर्रफ की बात, कहते हैं कोई आजाद नहीं, बिल्कुल बात। देखो, अगर हम पार्लियामेंट में होते हुए अगर पार्लियामेंट की हम खुद तौहीन करते तो ये तो और बात है ना। प्रैक्टिकली तो नहीं, ये कागजों में देखो जी, हम कहते हैं कि अभी यूनिपोलर बन गया। किसने बनाया? रूस को किसने तोड़ा? अब हमने खुद तो रूस को तोड़ दिया जी। अफगानिस्तान में आके हमने सब दिन अमेरिका के साथ मिलकर तो रूस को हमने तोड़ा ना। अब चीख रहे हैं कि हम यूनिपोलर बन गए, अमेरिका का वो हो गया। लेकिन अगर इसने बहुत सारी गलती की है, इस पार्लियामेंट ने या इस वजीर आजम ने या इस हुकूमत ने, तो इस चीज में कम से कम मैं तो सपोर्ट करता हूं कि सलाला पे हमला हुआ, 1 मिनट किसी ने नहीं देखा। बॉन कॉन्फ्रेंस की हो गई कि हम नहीं जाएंगे, देखो कितना प्रेशर पड़ा। और कल भी अखबार में मैं देख रहा था कि अमेरिका ने कहा कि हमारी बहुत ख्वाहिशों, बहुत कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान ने बॉन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद शमसी एयरबेस खाली कर रहे हैं, तो मामूली बात नहीं। अमेरिका के लिए कम से कम जो लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका के हम बिल्कुल गुलाम है, तो अगर अमेरिका से ये खाली करवाया और 3 महीने से देखो लाइन बंद है, सप्लाई बंद है, तो ये तो ऐसी बात है कि ये तो अभी हम सावरन मुल्क हम साबित कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन उन लोगों ने जो अमेरिका के खिलाफ थे, कल भी उन लोगों का जो इंतहा पसंदी की बात करते हैं कि हम अमेरिका के साथ ये करेंगे, उन लोगों के साथ खैर सगाली का एक भी लफ्ज इस हुकूमत के लिए नहीं निकला। हम लोग अगर ये बातें होती, अगर ये 3-4 बातें जो हुकूमत ने की और तमाम लोग जो अमेरिका के खिलाफ हैं वो भी हुकूमत के साथ देती, तो शायद उससे ज्यादा हुकूमत आगे बढ़ सकती थी। लेकिन बजाय इसके कि ये बात होती, अब मेमो गेट स्कैंडल और फलाना और डिगड़ा और हुकूमत को भी मेरा शाह साहब से पता नहीं क्या है। शाह साहब से यह सवाल है कि ज्वाइंट सेशन में मुत्तफिका करारदाद पास हुआ कि अभी ड्रोन हमले नहीं करेंगे अमेरिका, उसी शाम कर दिया, फिर इख्तियारात किए रहे। मुझे बताएं देखो जी, पार्लियामेंट को क्यों 26 पार्लियामेंट की है जी, 26 फौजी अगर शहीद हुए तो हजारों लोग भी शहीद हुए। साहब, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम एक करारदाद को यूनानी मसली पास कर लें और हमारा बाकी काम किसका है? बाकी फौज का है। बाकी फौज क्या करे ना? फौज सर कैसे कर सकती है? क्या दिया सर? सिक्योरिटी का इशू होता है सर। अगर कोई पार्लियामेंट के करारदाद को समझता है, मंसूर इजाज की सिक्योरिटी समझता है ना जी, होगा। अगर करारदाद एकदम वजीर आजम को बात आती है, अगर करारदाद पास किधर बातें आते हैं? आप देखते नहीं है पुलिस साहब किधर बातें आते हैं? तो मान लो वो नहीं है, वो इजाज मंसूर को इधर से ला रहे हैं, वो उधर से ला रहे हैं। सर मंसूर इजाज को तो आना चाहिए। एक बात सुनो, पार्लियामेंट का काम क्या है कि वो यूनानी मसली एक करारदाद पास कर ले, एक बिल पास कर ले कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी काम देखो, हमारे साथ तो बंदूक नहीं है, हमने ये काम करना है, हमने करारदाद पास की, ड्राउन हमले नहीं होने चाहिए। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हम बिल्कुल गिरा सकते हैं, और उसने ऑर्डर भी दिया कि अब अगर कोई सलाला के बाद तो ऑर्डर दिया है कि अब अगर कोई आ जाए तो उसको गिरा दिया जाए। नहीं गिरता जी। वजीर आजम के माता फौज भी है, एजेंसी भी आए, अगर वो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं कराते नहीं, मेरा किरदार तो खत्म हो गया, मेरा तो किरदार खत्म हो गया। हमने बिल पास कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट ने करारदाद पास की, ठीक है, लेकिन उस करारदाद के बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होता है वो प्राइम मिनिस्टर देता है। बिल्कुल सही। मुसीबत यह है कि हमारे हुक्मरान इतने करप्ट हैं कि वो हमेशा जो भी आदमी करप्ट होगा उसमें करेज नहीं होगी, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता।
تو اپنے کانفرنس میں وہ نہیں گئے تو آپ کو بنا کے ڈال یہ جو سپلائی لائن بند کر دیا آپ کو بنا کے یہ آسان بات ہے جی, یہ سب سے آسان بات ہے. آپ اپنے وزیر اعظم کو کرپٹ کرے, دیکھو اپنے ملک کو غدار کرے, بون کانفرنس میں اوباما کو کیوں نہ کہے بون کانفرنس میں اس وجہ سے آپ نہیں گئے کہ پورا قوم آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ کو پتا تھا کہ یہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا. اور یہ قوم ہے, میں قوم ہوں, فوج کا پریشر بھی تھا سر اس کے اندر بہت زیادہ, بہت سارے مسئلے تھے. مسئلہ اور تو اس وجہ سے چونکہ ہمیں جو اخلاقی جرت ہے ہماری لیڈرشپ میں وہ نہیں ہے. آئی وش کہ وہ جو کریج ہے, مورل کریج وہ ہوتا. ٹھیک ہے, انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں, جیسے این ایف سی ایوارڈ وغیرہ کیے ہیں, یہ قراردادیں وغیرہ پاس کی ہیں, لیکن ان کو پھر امپلیمنٹ کرنا بھی ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو ہوتا ہے, وہ نہیں ہو رہا, جو کہ اگر پرائم منسٹر ان رائٹنگ آرڈر دے دے کہ بھائی ان فیوچر کوئی بھی اگر ڈرون اٹیک ہو تو اس ڈرون کو گرایا جائے, پھر یہ معاملات سٹاپ ہوں گے. لیکن یہ ایسا پریکٹیکل سٹیپ یہ لیتے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بولیدی صاحب نے کہا کہ امریکہ نے عراق پہ حملہ کر دیا, یہ کر دیا. بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک, یہ جو عراق تھا اس میں اتنی کرپشن تھی, میسو کرپشن, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عراق سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے سعودی عرب کے بعد, لیکن وہاں کی حالت دیکھو کہ غربت کہاں پہنچ گئی ہے. اس لیے کہ صدام حسین اور اس کے بچے پورے ملک کے دولت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ باقی لوگ جو ہے نا وہ پاور میں آ جائیں اور ملک کو ترقی دیں. اسی طرح لیبیا, میں پریزیڈنٹ کے ساتھ وزٹ بھی کیا تھا. آپ یقین کریں جو ان کے دارالخلافہ ٹریپولی کا حال ہے وہ اتنی ناگفتہ بہ ہے, حالانکہ لیبیا کتنا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, بالکل افریقہ کے, اور اپنے عوام کو ایسا رکھا ہے کہ وہاں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی. تو یقیناً وہاں پہ ریزنٹمنٹ تو لوگوں کی ہے. سر دیکھیں نا, ایک چیز ہے لیبیا کی مثال, ایجپٹ کی مثال, ٹونیزیا کی مثال, یمن کی مثال, اور آپ سارے اب ٹیونس کی مثال لے لیں, وہاں ٹیریبل کرپشن تھی ایٹ دی گورنمنٹ لیول. کرپشن امریکہ میں بھی ہے. اچھا آپ سر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں بریک سے واپس آ جائیں. جہاں بھی کرپشن ہوگی تو ڈیسیجن میکنگ وہاں لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہوگی. ٹھیک, اور جس سے بریک ہے جی, بریک سے واپس آؤٹ لیٹ کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک جی. سر لاسٹ کیونکہ سیگمنٹ ہے پروگرام کا, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کوئکلی ہم ٹچ کر لیں. اب میمو گیٹ کے اوپر بھی بات, شاہ صاحب آپ سے شروع کریں گے. مجھے یہ بتائیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور اجاز صاحب کو بلایا گیا 9 فروری کو اور کہا گیا کہ جی جو کمیشن کے سیکرٹری ہو جائیں جہاں سے لے کر کے آئے ہیں. رحمان ملک صاحب نے کہا جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ پہلے ECL میں نام ڈال دیں گے یا ان کو کمیشن کے سامنے پیش کر دیں گے, اندر کر دیں گے. کچھ باتیں ہوئی تھی, تاثر تو اس طرح کا پہلا تھا. اب سر کیا یہ کس طرف جا رہا ہے قصہ؟ یہ بھی اسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب عدالت میں پیش ہوئے اعتزاز صاحب کے ساتھ, تو بڑا ہائپ کریٹ ہوئی, اس کے بعد ٹھس وہ ٹائم فش والی بات ہو گیا. وہ تو ہمارے اپنے ملک کی بات ہے, لیکن اعجاز منصور جو ہے نا, پتہ نہیں, کم سے کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں نہ جان ہے نہ اس میں ہونی چاہیے کہ اگر ایک آدمی ڈی جی آئی صاحب جو ہے وہ نہیں, ڈی جی آئی صاحب نہیں, دو باتیں نا, پھر اگر بہت غلط کام کیا ہے ڈی جی آئی صاحب کی جو ججمنٹ ہے وہ بالکل فارغ ہے. کام کیا ہے نا, اصل میں جڑ وہی ہے, جو خرابی کی جڑ ہے وہ وہی ہے کہ ڈی جی آئی صاحب کا کیا کام تھا کہ وہ اعجاز منصور کے پاس جاتا ہے. سر ایک بندہ جس کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایمبیسڈر تھا امریکہ میں اور اس کی جو کانورسیشن تھی صحیح تھی غلط تھی وہ ایک الگ بات ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ آپ کے ملک کے جو باس کوڈ بی دا پرائم منسٹر کوڈ بی پریزیڈنٹ, اشارہ پریزیڈنٹ کی طرف تھا, کہ انہوں نے جناب والا یہ کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے خوف سے اور کائنڈلی آپ یہ کام کریں. نہیں تو کیوں خوف کیا چھوڑ دیں گے؟ ایک سیدھی صاف بات ہے, اگر غلط ہے تو سامنے آ جائے گا, صحیح ہے تو سامنے آ جائے گا. کیا کسی بھی منتخب جمہوری ملک کو فوج سے خوف نہیں ہے؟ یہ کیا نئی بات ہے؟ کیا 10 دفعہ ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ تمام دنیا نے دیکھا ہے کہ ضیاء الحق کس طرح آیا, مشرف کس طرح آیا, ایوب خان کس طرح آیا, اور کون کس طریقے سے آتے ہیں. یہ تو خوف, تو یہ تو صاف ستھری بات ہے, اگر اس میں کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی کہ کسی بھی جمہوری ملک. اب مجھے خوف ہے کہ یار میں صبح جاؤں گا یا شام کو جاؤں گا, 6 مہینے پہلے جاؤں گا, 1 سال بعد جاؤں گا,
تو یہ خوف تو اگر زرداری صاحب کو ہے یا کسی کو بھی ہے, کسی بھی پارلیمنٹیرین کو, ہم کو تو پہلے دن سے پرائم منسٹر نے بھی سر پھر یہ بھی ایک بعد میں اس کی تردید آ گئی پرائم منسٹر سے, لیکن برطانوی اخبار نے بھی لکھا کہ انہوں نے برٹش ہائی کمشنر سے بھی بات کی غالباً کہ مجھے ڈر ہے فوج کا. تو فوج سے ڈر تو ہوتا ہے, چنگاری تو نہیں, یہ ڈر ہے نہیں ہے, یہ صاف ستھری بات آپ کہہ رہے ہیں. اگر کام ایسے ہوں گے تو پھر تو ڈر ہونا چاہیے نا. کام کیا اگر تو آپ تگڑے ہیں, آپ نے غلط کام نہیں کیا پھر تو ٹھیک ہے, ڈر جاؤ. میں کہتا ہوں کہ ابھی جمہوریت کو ختم کر دیں یہ, لیکن گارنٹی دے رہے کہ 10 سال میں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن 10 سال کے بعد اگر اسے بگڑی ہوئی حالت میں واپس پھر جمہوری لوگوں کو دیتے ہیں تو فائدہ کیا ہے جی؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. دنیا میں ہم نے یا اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایوب خان کیسے آیا, پھر اس کے بعد ضیاء الحق کس طرح آیا, پھر اس کے بعد جو بھی آیا, لیکن کوئی وجہ کرپشن ہے, فلان ہے, ڈنگ ہے, پھر وہی کرپٹ لوگ. سر ابھی کرپشن نہیں ہے, نہیں, وہی کرپٹ لوگ مشرف کے ساتھ نہیں ملے, پھر وہی کرپٹ لوگ ضیاء الحق کے ساتھ نہیں ملے, وہی کرپٹ لوگوں کا ایوب خان نہیں ملا, کبھی ادھر وہ سب آج وہ عمران خان کے ساتھ جڑ گئے. اگر ایک جمہوری ملک کو ختم بھی کرنا ہے تو پھر کم از کم فوج آپ کی ڈیفینس کرتی ہے سر, ختم نہیں کرتی فوج کو, لیکن جب انٹرنل ایشوز اس قسم کے ہوں سر, کل کو سر مجھے یہ بتائیں کہ کل کو آپ کے ملک کا کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے, صدر وزیر اعظم کوئی بھی نیوکلیئر ایسڈ ڈسکلوز کر دیتا ہے, یہ ملک فوج کا آپ کے جماعت علی شاہ سر آپ کی ملک کے بندے تھے نا. کون؟ جماعت علی شاہ صاحب. یار وہ تو کوئی بیوروکریٹ ہوں گے نا, جو بھی پاکستانی تو تھے بالکل. ای سی ایل میں ان کا نام نہیں تھا, غائب ہو گئے, نام تھا لیکن غائب ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت رحمان ملک صاحب نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں, جو آپ کے پاکستان کا اللہ خیر کرے, لیکن آپ کو بہتر پتا ہے, پارلیمنٹرین, آپ سینیٹر ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جس قسم کے سر انہوں نے ڈیلز کر دی نا, پاکستان بنجر ہو جائے گا. نہیں, تو اس پہ کوئی بات ملنی چاہیے نا, اس کو بلائے نا سر. شرف کے زمانے میں اس نے ساری ڈیل تو اس وقت کی ہے نا, ابھی تو نہیں کی. تو ابھی ہوا ہے نا, اس حکومت میں ایک دفعہ ہو گیا ہے, اور مشرف کے زمانے میں 5 دفعہ گیا وہ. یار بات دیکھو, صاف ستھری بات ہے, مشرف کا تو نہیں ہے, صاف ستھری بات. یہ ملک فوجوں کے لیے نہیں بنا, فوج اس ملک کا ایک ادارہ ہے, اس میں کام کرے اپنی اس کے لیے. میں آپ سے 100% یہ جمہوریت کے لیے بنا ہے, جمہوری لوگ آئے, اگر لوگوں کو پسند نہ ہو اس کو ختم کرے, لیکن فوج, لیکن سر وہ 5 سال کے لیے ایک پارٹی آ جاتی ہے بائی ہوک اور بائی کروک. ابھی بریک سے پہلے بات کرتے ہیں, بائی کروک کس طرح آ سکتی ہے, بائی کروک کس طرح آ سکتی ہے, بائی کروک تو صرف ڈکٹیٹر آتے ہیں یار, بائی کروک تو کوئی آ نہیں سکتا ہے, کوئی کسی سے ووٹ چھین کے لیے. سر اس ملک میں الیکشن ریگ نہیں ہوتے, وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے, وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. آئی جی آئی کس نے بنایا سر؟ نہیں, آئی جی آئی کس نے بنائی, پیسے کس نے تقسیم کیے یار؟ یہ تو ایسی بات ہے نا کہ یہ تو تمام دنیا سر پیسے کس نے تقسیم کیے, تو کس میں تقسیم ہوئے یہ بھی تو دیکھیں نا. کس نے تقسیم اگر ایک پر لینے والے کو سر, دینے والا اگر رشوت دینے والا بھی دونوں ہے تو لینے والا بھی دونوں ہے. چلے بڑے صاحب کوئی منصور ٹائم بالکل سر, کوئی تیسرا بات. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے میمو گیٹ کا, اور چونکہ یہ آلریڈی سب جوڈیس ہے اور اس پہ کمیشن کام کر رہا ہے, تو اس پہ اس وقت بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. میرا اپنا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, بالکل بات ہونی چاہیے اور فیکٹس لانی چاہیے, اور رادر فیسیلیٹیٹ کرے منصور اجاز کو ڈرا رہے, بالکل اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کو اگر وہ آرمی کی سیکیورٹی سیٹسفائیڈ ہے تو وہ آرمی کی سیکیورٹی اس کو ملنی چاہیے, جس طریقے سے. سر کیوں نہیں, ایک بندہ اگر اتنا امپورٹنٹ ہے سر, جب وزیر اعظم کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ ٹرسٹ نہیں کرتا رحمان ملک پہ, وہ کہتا ہے مجھے کھڑکا دے گا یا مجھے اندر کرا دے گا. چونکہ اس کو جو خوف ہے, دیکھو اگر کوئی گواہ آ رہا ہے صاف کراتی ہے فوج سے, الیکشن آپ کے بجلی کے بل آپ کی فوج جمع کرتی ہے. جمہوریت ہے, پارلیمنٹ ہے, فوج کا سر اس پارلیمنٹ کا کیا ہے کہ ایک گواہ ہے, وہ آ رہا ہے آپ کے ملک میں اپنے خرچ پہ اپنا سر کو کر کے, تاکہ ٹو اسٹریٹن دی ریکارڈ, کہ وہ ریکارڈ کو صحیح کر لے. بالکل ٹھیک بات. تو یار اس کو آپ اگر آپ نے کچھ غلط کام نہیں کیا تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو آرمی کی سیکیورٹی چاہیے, جو بھی سیکیورٹی چاہیے فیسیلیٹیٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میمو گیٹ کیس ہے, میں تو اس پر یقیناً ایک عام مسئلہ ہے. اس وقت تو اس وقت اس کو لانا جو کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تنازع ہے, تو اس میں بھی ایک بات ہے کہ ایک سازش ہو سکتی ہے باہر کا. لیکن جو بھی ہے
लेकिन सबसे पहली गलती हमारी एक जमहूरी हेड ने नवाज शरीफ ने किया कि बगैर पार्लियामेंट के वो जाकर खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उसको चाहिए था, इसको डिबेट करना चाहिए था हाउस में, पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट मौजूद है, उसके मेंबर में मौजूद है। लेकिन जो भी है, एजाज मंसूर जहां भी वो प्रोटेक्शन, अव्वल तो ये कि ये वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसका इंतजाम करे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है और रामा मलिक कहता है हम नहीं देंगे, हम FIR करेंगे, हम ये करेंगे, मैं समझता हूं कि इसकी तमाम जो कमीशन बना है, हम उस वक्त कबल उस वक्त ऐसी बात न करें, ठीक है, उसको मौका दें। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर इस तरह के केसों की इंक्वायरी नहीं होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि मुल्क का एक बड़ा मसला है सिक्योरिटी का और सलामती का भी। ऐसे लोग जो भी इन्वॉल्व है कम से कम कौम के सामने उनको लाना चाहिए। यानी कि बिल्कुल सही बात। ये नहीं है कि सिर्फ, और मैं समझता हूं कि सूबा मरकजी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत खुद कहे कि मैं वो प्रोटेक्शन दूंगा कि वो मुतमईन हो, बजाय कि उसको डराए। ये क्या, कौन सी बड़ी बात है? ठीक। और ये पाकिस्तान का बड़ा मसला है, तो उसको शाह साहब क्विकली, हाँ या ना, इलेक्शंस कब तक एक्सपेक्टेड है सर? अक्टूबर तक पक्का? बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दिया जाए इस बात को। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे अदा करूंगा जनाब। मेरे ख्याल मैं कहता हूं कि आजादाना इलेक्शन हो, अल्लाह करे जी हो, और वोटर लिस्ट जाली ना हो और आजादाना हो। ये अगर हो जाए तो पाकिस्तान का बड़ा, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई आजादाना शब्बा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर इस्माइल बुलेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर खान शेरज़ई साहब, और जनाब हैदर अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में आने का। जी, आज गुफ्तगू आपने सुनी मेमो गेट के हवाले से, तो कंक्लूजन ये ही शुड कम, और अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो दे दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इशू है और इसको लोग चाहते हैं कि इसका नतीजा सामने निकले। और जहां तक बात रह गई पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को अपनी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बड़ा अपने इंटरेस्ट को सामने रख करके बनानी पड़ेंगी और बनानी चाहिए। और 30 को गालिबन शाह साहब आपने कहा कि ज्वाइंट सेशन है, इसमें देखें जी क्या नतीजा निकलता है, क्या बात होती है। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी चीफ की, DGI की, PM की और FM की। एनीवे जी, कल फिर 8 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।